अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। ये एक ऐसी दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये दुआ मांगिए और कहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो वो आपको पता है ना कि दुआ के लिए अगर आप वसीला पकड़ना होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई ऐसा नाम लेना होता है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोश में आती है। तो ये जो रब हम कहते हैं ना दुआ से पहले रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो ये रब नाम का हम वसीला पकड़ते हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूँकि आप हमारे पालने हैं, आप ही मुदब्बिर हैं, आप ही हम हमें हमारा जीना, मरना, हमारा हर चीज़, हर नेमत आपकी तरफ से है, तो आप हमें ये नेमत भी अता कर दीजिए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो है वो जोश में आती है। और जी क्या हो रहा है? अच्छा, जी मैम, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। इट्स ओके। चलिए, ज़ुल्म के चैप्टर में से हम पढ़ रहे हैं, तो अगली हदीस जो है वो है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला उन्होंने फरमाया, क़ालू के सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल, कौन सा इस्लाम, कौन सा वे ऑफ लाइफ, कौन सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात माननी जो है वो सबसे ज्यादा अफदल है, सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। इस्लाम आपको पता है ना हमारा वे ऑफ लाइफ है जिसमें टोटल सबमिशन होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे। सारे लोग जो पीछे के गुजरे हैं ना वो सब के सब मुसलमान थे, सारे अंबिया मुसलमान थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बस इस दीन को जिसमें टोटल सबमिशन होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इस्लाम कहते हैं। ठीक है ना? तो हर वक्त के जब कोई पैगंबर आता था और वो अपने साथ क्या लेकर आता था, अनिबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। और कलमे का सेकंड सेंटेंस क्या होता था कि ये नबी हैं अल्लाह के। जैसे हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हर जमाने का कलमा उस नबी के साथ होता था। उस चीज के आगे जब वो सरे तस्लीम खम कर देते थे, वो कहते थे कि हमने टोटल सबमिशन किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहेंगे हम करेंगे और जिससे मना करेंगे हम उससे रुकेंगे और ये नबी हमारे गाइड हैं। ये हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात पहुँचाएँगे। तो फिर उनका उनका वे ऑफ लाइफ ही ये हो जाता था कि वो बात वो करनी है जो अल्लाह ताला को पसंद है, काम वो करना है जो अल्लाह को पसंद है, इबादत वो करनी है जो अल्लाह ताला ने हुक्म दी है। अपनी तरफ से कुछ बीच में दीन के अंदर नहीं डाल सकते। तो वो पूछ रहे हैं कि अय्युल इस्लामी, वो इस्लाम कौन सा सबसे ज्यादा बड़ी फजीलत वाला है कि जिसमें उनको पता हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पसंद करते हैं। तो कौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि जिस इस्लाम में एक मुसलमान की जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामती में रहे। अब ये दो चीजें किसकी अलामत है? जुबान बातचीत में इस्तेमाल होती है और हाथ काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना? जैसे कुछ और टूल्स होते हैं ना, जैसे आप कोई हथौड़ी इस्तेमाल करते हैं, कुछ छुरी इस्तेमाल करते हैं, वो टूल्स है ना आपके। अब उस टूल में क्या होता है, दो तरह की चीजें होती हैं, नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। अल्लाह ताला ने एक इंसान को ये अकल दी है कि वो उस टूल को इस तरह इस्तेमाल करे कि उसके फायदा ले ले और उसके नुकसान से बच जाए। अब छुरी से आप सेब भी काट सकते हैं, आप सब्जियां काट सकते हैं, आप प्याज काट सकते हैं, हर चीज काट सकते हैं और आपका खाना आसानी से बन सकता है। आप किसी फल फ्रूट को जो बहुत बड़ा हो उसको टुकड़ों में करके इंसानों की तरह छोटे टुकड़े करके मुंह में डाल के खा सकते हैं। लेकिन वही छुरी, नाउजुबिल्लाह, पीछे हमने क्या पढ़ा है कि लोहे का हथियार उठा के किसी भाई की तरफ इशारा ना करना कि कहीं हाथ से गिर ना जाए, छूट ना जाए, किसी को लग ना जाए। क्या होता है,
اگر آپ نے ایسے ہاتھ گھمایا، خدا نہ خواستہ کوئی ساتھ کھڑا ہوتا اس کو لگ گیا، یا کسی نے جان کے کسی کو چھری مار دی، تو نقصان ہو گیا نا. اسی ٹول کا بہت زیادہ فائدہ تھا، اور اسی ٹول سے کسی نے غلط استعمال کیا تو اس سے نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آگ کا کیا ہے؟ آگ از اے ٹول فار اس ٹو کوک آور فوڈ، اور بھی بہت سے کام، لوہے کو پگھلانے کے لیے، سونے کو پیور کرنے کے لیے. دیر آر سو مینی یوزز آف فائر. لیکن اسی فائر کا اگر ہم غلط استعمال کریں، کسی چیز کو آگ لگا دیں، کسی گھر کو آگ خدا نخواستہ لگا دیں، تو وہی چیز نقصان والی ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہے کہ ہم کسی بھی ٹول کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں. ہمیں گائیڈ کر دی ہے کہ یہ اس کے فائدے ہیں، یہ اس کے نقصان ہیں. اسی طرح زبان کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائدے بھی بتائے. آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ 32 دانتوں کے اندر، اس جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو، کہ یہ کم کم بات کرے. ہر چیز دو دو آپ کو ملی ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں. زبان ایک ملی ہے، اس کا کم استعمال ہونا چاہیے. اور جو استعمال بہترین ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یا تو بھلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا بھلی بات کرو یا چپ رہو. تو ایسا نہیں ہے کہ گائیڈنس نہیں ہمارے پاس، ہمیں ٹول بھی دے کر گائیڈنس بھی دی ہے. ہم تو بڑے، وہ کہتے ہیں نا، ہماری تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھی میں، ہم کو تو بالکل پکی پکی کمپلیٹ گائیڈنس ملی ہوئی ہے. تو اس زبان سے ایٹ لیسٹ اگر کوئی نیکی، کوئی خیر، کچھ نہیں ہو رہا نا، تو کم از کم دوسروں کو اس کی شر سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز زبان ہے. سب سے زیادہ تکلیف انسان کا زخم جو ہے نا، کسی نے کوئی خدا نخواستہ کوئی کٹ لگایا ہو یا کچھ ایسے آپ کام کر رہے ہو تو کٹ لگ جاتا ہے، تو وہ ہیل کر جاتا ہے، اس کا درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن زبان کی لگی ہوئی چوٹ یا کاٹ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کو ہر روز اسی طرح کاٹتی ہے جیسے پہلے دن کٹا تھا بندہ. وہ انسان بھولتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سب سے یہ گناہ ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے. کبھی اگر کسی کو کچھ کہہ دیا اور اس کو برا لگ گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا حل ہے؟ اگر کسی کو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے، سوائے رمشا کے علاوہ کوئی بتائے کہ اگر کسی سے کوئی بات ہم نے ایسی کر دی جو اس کو تکلیف دے گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان اب بھولے گا نہیں اس کو، اور یہ روتا پڑتا رہے گا، تو پھر کیا کریں ہم اس کا حل؟ اس سے معافی مانگے. اچھا، معافی مانگنی کوئی آسان بات ہے؟ نہیں. ہاں جی. انسان کی انا جو ہے نا، وہ بہت ہرٹ ہوتی ہے. تو وہ انسان جس کو پتا ہے کہ معافی مانگنا is hard for me. For some people it's not hard, but for most of the people it is really hard. تو پھر اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے بار بار غلطیاں نہیں کرنی. اس زبان کو اگر میں دبائے کے رکھوں اور اپنی زبانوں کے اس جنگلے کے اندر ہی رکھوں تو اچھا ہے. اور جب یہ بولے تو یہ حق بولے، اللہ کی تعریف بولے، لوگوں کو اچھا مشورہ دے، لوگوں کو اچھی بات کہے، اور یا پھر کوئی بھلی بات سکھا دے، ورنہ خاموش رہے تو زیادہ اچھا ہے. لوگ اکثر و بیشتر باتوں کے جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ غیبت بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کی برائی بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو موک بھی کر دیا جاتا ہے، ہنسی مذاق بھی، طنز بھی کر لیتے ہیں، یعنی جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ. آپ دیکھیں کہ جب ہم باتوں کے طور پہ کرے ہوتے ہیں نا، کہ کوئی مقصد نہیں ہے، ہم ویسے ہی بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں. سب سے زیادہ مسٹیکس اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن آپ باتیں کریں. یہ آج کل جو ٹیلی فونس کو بہت زیادہ فری کر دیا ہے نا، یعنی واٹس ایپ سے کال کر لیں، اس سے دیر آر سو مینی ویز آف ٹاکنگ فری ٹو پیپل، لائک فری ہے، آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ کیا کیا شر ہماری زندگی میں آ رہی ہے. ہم کتنے لوگوں کے دھجیاں کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کی عزت کی، ان کے اگلے پیچھے جن رازوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے ان کو کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اگر لوگوں کی نہیں بتاتے تو اپنی بتانے شروع ہو جاتے. ہاں جی، مومن اچھا وہی ہے جو کم بولے. اور
اچھی بات تو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے اچھی بات کہ اللہ کی تسبیح بندہ کرتا رہے. جس نے یہ اس چیز کو باندھ لیا نا اپنے ساتھ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کروں گا. وہ اتنی پیاری وہ کہتے ہیں نا، ہر کمرے میں جائیں نا تو ہر کمرے کا نا ایک پوسٹ اٹ لگا دیں، اس کمرے کی تسبیح یہ ہے. میں اپنے بیڈ روم میں انٹر ہوں گی تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی رہوں گی، جب تک صفائی کرتی رہوں گی، جب تک چیزیں سنبھالتی رہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے اس میں. تو ظلم سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ اللہ کی پناہ پکڑی جائے. یہ ظلم ہے کہ کسی کو اپنی زبان یا اپنی ہاتھ سے تکلیف دے انسان. تو ہر کمرے میں وہ پوسٹ اٹ لگایا. اب میں کچن میں گئی ہوں تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کروں گی. بیڈ روم میں آؤں گی تو یہ کروں گی. بچوں کے کمروں میں جاؤں گی اور ان کی صفائی کروں گی تو یہ کر رہی ہوں گی. لانڈری کے پاس کھڑی ہوں گی تو میں یہ کام، یہ والی تسبیح پڑھ لوں گی. تو بانٹ لیں تاکہ زبان محفوظ رہے. ورنہ اب یقین کریں، واقعی سچی بات ہے کہ وہ کوئی خاتون بتا رہی تھی کلاس میں کہ انہوں نے اشارے پہ رکی ہیں، اور وہ جو لوگ کراس کر رہے تھے سڑک، ان میں سے موسٹ آف دیم وائل کراسنگ دا اسٹریٹ دے ور آن دیئر فونس. اور اب تو انہوں نے وہ مطلب ہیڈ فونس لگائے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نظر بھی کوئی نہیں آ رہے ہوتے. اب تو چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو وہ جب بات کر رہے ہوتے تو دے لک لائک کریزی پیپل بیکاز دے آر لافنگ اینڈ سم ٹائمس دے آر شاؤٹنگ. اور کچھ لگتا ہے بندہ پاگل ہے. اتنے بزی ہو گئے ہیں فون کے اندر کہ اب سڑک میں کوئی تنہائی والا جگہ رہی کوئی نہیں ہمارے لیے کہ ہم کسی وقت میں بھی تنہا نہیں ہوتے. پہلے تو یہ تھا نا کہ فون چلو گھروں کے بیچ میں لگا ہوا ہے، ایک کمرے میں لگا ہے، دوسرے میں آتے ہو تو فون سے دور ہو جاتے ہو. اور فون کرتا بھی کون کہ مطلب تھوڑا مشکل تھا فون کرنا. لیکن اب تو ایسا ہو گیا کہ آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں گے، آپ کو تو انسانوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے غیبت کریں. آپ کا گیجٹ آپ کے پاس ہے، آپ اچھے سے اپنے نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من اللہ پروٹیکٹ اس آل. تو یہ جو زبان ہے نا، اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو کم از کم ہم آج یہ دیکھ لیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. اب سوچ لیں کہ کیا کیا مسٹیکس ہوتی ہیں زبان کی، کہ یعنی یہ اتنی چھوٹی اور اتنا ایزی ٹو یوز پارٹ آف باڈی ہے کہ ابھی میرے پاس وہ حدیث سامنے نہیں ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ میں بک میں سے اس کا پکچر کھینچ کے بھیج دوں گی. اتنا ایزی ٹو یوز ہے، یعنی اب ہر پارٹ آف باڈی کو کرنے کے لیے کچھ ہلت جلت کرنی ہوتی ہے. کان اور زبان، یہ دو چیزیں بالکل ایزیلی انسان یوز کرتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے اتنی آسانی سے کتنے بڑے کام کر دیے. اچھے طریقے سے بھی استعمال ہو سکتے ہیں ٹولز، لیکن غلط طریقے سے استعمال کریں کیونکہ شیطان آسانی سے ہماری زبان سے کچھ نہ کچھ کہلوا دیتا ہے. تو من سلم المسلمون کہ مسلمان محفوظ ہو جائیں اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. تو زبان کی اس وقت تو سارا کام ہی زبان کا ہو رہا ہے. اب دیکھیں، میں تو توبہ استغفار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ جو لوگ خبریں دیکھتے ہیں اور جو ان کو پتا ہو کہ کیسے وہ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ، اتنے بڑے بڑے منہ کھول کھول کر جھوٹ بولتے ہیں. چاہے ویسٹرن میڈیا کو ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے نا سوچ بدلنی ہوتی ہے، انسانوں کی سوچ. اور وہ سوچ اسی طرح بدل لی جا سکتی ایک ہی خبر کو بار بار ریپیٹڈلی ایسے ٹیڑھا میڑا ادھر سے ادھر سے لا کے کہیں کہ وہ کام ہو جائے. لوگوں کی سوچ بدل دیتے ہیں. وہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہوتے ہیں اس کو اتنا برا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو برا ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو زبان کا شر جب پھیلنے لگتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. اور اب تو ایسی چیز ہوگی ہے کہ آپ نے کوئی چیز کہہ دی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس کس جگہ پر وہ نہیں پہنچ جاتی نا. اور اسی زبان کو آپ پازیٹیو کیسے یوز کر سکتے ہیں. وہ کل میں نے کسی کی پوسٹ پڑھی کہ ایک
کمرے میں جس میں ایک وہ تھا مریض تھا اور اس کا آپریشن ہونے لگا تھا اس دن. تو نرس انٹر ہوئی اور اس نے اس کے کمرے میں دیکھا کہ گلدستہ پڑا ہے اور اس گلدستے کو صحیح کرنے لگی اور کہنے لگی آپ کا آپریشن کون کر رہے ہیں, کون سے ڈاکٹر؟ تو اس نے کہا کہ جو بھی نام لیا, ڈاکٹر جانسن یہ کیا. تو اس نے کہا ریئلی؟ تو مریض نے کہا کہ آپ اتنی حیرت کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہی از ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز, ون آف دا بیسٹ سرجنس, اینڈ are you sure that that is the doctor who is going to operate on you? And he said yes, مجھے یقین ہے کیونکہ مجھے بتایا گیا. تو پھر پھول صحیح کرتے کرتے کہنے لگی اس سے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, لوگ تو ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کے تو 100% جو ہے ریزلٹ آتا ہے اس کے آپریشنز کا کہ وہ بندے صحیح ہو جاتے ہیں. اور وہ اس نے 1 2 3 دفعہ یہ بات صرف گلدستہ صحیح کرتے ہوئے ہی اس کو کر دی اور چلی گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون تھی؟ شی واز ناٹ اے نرس, شی واز اے سائیکولوجسٹ, جو ہاسپٹل والوں نے اپنے کام کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی کسی کو آپریشن ہو تو چونکہ بندے کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو بار بار ایک بات کا یقین دلاتے ہیں تو اس کو یقین ہو جاتا ہے. اچھی بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر اس سے وائبز ہوتی ہیں اس کی, تو وہ بندے کا آپریشن ہوا, وہ ٹھیک ہو گیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ٹھیک کرتا ہے, لیکن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بتایا کہ اچھی بات دوسرے کو کہو, دوسرے کو اللہ سبحانہ وتعالی کا یقین دلاؤ. جب ہم کہتے ہیں نا آپ ٹھیک ہو جائیں گے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا, اللہ سبحانہ وتعالی بہترین آپ کے لیے بندوبست کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ڈال دے گا, تو دوسرے بندہ آدھا ٹھیک ادھر ہی ہو جاتا ہے. آپ کی زبان سے آدھے مسئلے ادھر, آدھے سے زیادہ ادھر ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں, باقی کے مسئلے اللہ تعالیٰ پہ وہ توکل کرتا ہے تو حل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ کسی کو 1 دانہ نکلا ہے تو آپ کہیں 7 اور نکلنے ہیں تو دوسرے کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بے ہوش ہونے والا ہو جائے گا نا, اور کہے گا ایسا جو ہے نا مجھے مہمان نہیں چاہیے, ایسا بندہ نہیں چاہیے, ایسا عیادت کرنے والا نہیں چاہیے جو آ کے مجھے بری خبر سنائے. تو زبان ہی بہت بہت اچھے کام کر سکتی ہے اور زبان ہی بہت بہت برے کام کر سکتی ہے. تو اس زبان کو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. وہ جو دعا تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی, ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, اللہ مجھے حکمت عطا فرما. حکمت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما اور میری زبان پہ روک لگا. اور جب میں بہتر یہ ہے کہ میں سبحان اللہ پڑھتی رہوں, میں کسی کی غیبت میں شامل نہ ہوں, میں کسی کی برائی میں شامل نہ ہوں, میں کسی کی اصلاح میں ہی شامل ہوں. مجھ سے بس خیر کا کام لینا, اللہ تعالیٰ مجھ سے شر کا کام, میں شر سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آتی ہوں. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے, کیونکہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم رسید ہوں گے. زبان سے ہی کلمہ کفر بندہ کہتا نا, زبان سے ہی ناشکری کا کلمہ کہتا نا, میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں, مجھے تو کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. یعنی نعوذ باللہ, بولتے ہوئے انسان کی زبان نہیں لڑکھڑاتی, یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہوئی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. سو شر جو ہے وہ اس اور ظلم ہوتا ہے, ان 2 چیزوں سے ظلم ہوتا ہے, ہاتھ سے اور زبان سے. پھر یہ دوسرا ہاتھ والی بات پر آتے ہیں کہ جب کسی کو مارا جاتا ہے, ظاہر ہاتھ سے آپ کیا ظلم کر سکتے ہیں, یا کچھ لکھ سکتے ہیں نا, ٹائپ کر سکتے ہیں. یہ جو چیٹ ہوتی ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. اور کسی کو مارنا, میں بڑی دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنے ہاتھ اٹھاتی ہیں, اتنا مارتی ہیں کہ دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. ان بچوں کو تانے ایسے دیتی ہیں جیسے تم تو مجھے تنگ کرنے کے لیے آئے ہو, تم تو پیدا ہی اسی لیے ہو. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا تانے دے رہی ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے یا اپنی ساس سسر کے یا وہ تانے اٹھا کے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دے رہی ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا مار کی بوچھاڑ کر رہی ہیں. اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں, he doesn't even understand. بچے تو تنگ کرتے ہیں,
بچوں کی تو یہ عادت بلکہ بچے بڑے ہونے تک کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ لوں. ہر بچے کی بھی عزت ہوتی ہے. یہ ایک دل پر لکھنے والی بات ہے کہ ہر بچے کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے جس کو ہم مجروح نہیں کر سکتے، جس کو ہم ہرٹ نہیں کر سکتے. اسی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں. ایک بچے کو چانٹا مارنے سے پہلے بندہ اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھے کہ اگر کوئی مجھے اس بات پر، اس غلطی پر چانٹا مار رہا ہوں تو میں اس کو کیا کہوں گی کہ کیا ہو گیا، میں اس کو صحیح کر لیتی ہوں. کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، چھوٹا سا مسٹیک ہو گئی ہے، آئی کین فکس. لیکن کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز بچہ گر بھی جائے تو ماں اس کے اوپر اتنا غصہ کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا اس بیچارے نے مسٹیک کر دی. تو ظلم جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ، جیسے آپ نے شروع میں آیات پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا دوست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو، تو وہ ظلم کی کیٹیگریز دیکھتے جائیں کہ کس کس لیول کا ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں ظلم بتایا تھا نا کہ کھانے میں ظلم کیا ہے کہ آپ دو چیزیں کر کے اٹھا لیں اور پچھلے جو لائن میں لگے ہوئے ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے. آپ نے ہتھیار کے بارے میں پڑھا کہ کوئی بھی ایسی لوہے والی چیز اٹھا کے تو ظلم نہ کرنا کہ ایسے ایسے ہاتھ لہرا رہے ہو اور کسی کو لگ جائے، ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ جائے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ظلم نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ دے اور آپ کو کہ کسی پیر فقیر نے دے دیا. تو زندگی کے ہر شعبے میں انسان جو ہے وہ ظلم کر سکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ میں آپ نے ان کانٹوں سے بچنا ہے. کبھی چپ بھی جاتے ہیں، کبھی کپڑوں میں اٹک بھی جاتے ہیں، کبھی ہم غلطی اور مسٹیک کر لیتے ہیں، ایز اے ہیومن بینگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کریکشن بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ اسلام سے متنفر کیوں ہوتے ہیں. آپ چلیں مجھے بتائیں، شاباش، آپ میں سے کچھ بتائیں کہ اسلام سے متنفر کیوں ہوتے ہیں، کیوں نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. شاباش. لوگوں کی کس حرکت کی وجہ سے دوسرے لوگ جو باہر والے ہیں یا مسلمان بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام ہے. کوئی بھی نہیں بولے گا. اچھا زبان اور ہاتھ کی وجہ سے زبانیں اتنی تیز چلتی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں، یعنی حولیہ ہمارا ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بہت متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، اور چونکہ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب ہم نے جنت کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے لی ہے اور باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب خراب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا اور صرف بس ہمیں پسند کرتا. تو ہماری زبان اتنی بڑی بڑی کوئی بات کہہ جاتی ہے جس کی وجہ سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے. شاید اسلام یہ کہتا ہے کہ جو پارسا ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو جو مرضی ہے کہہ لے. تو زبان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، بتانے کا طریقہ بالکل صحیح بات ہے. اور وہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. بیڈ مینرز، ہاں جی. تو یہ یعنی آپ اپنی باڈی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ زبان اور ہاتھ جو ہیں ان کا استعمال غلط ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے. اب آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں امریکہ میں کوئی غلطی کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے یا کوئی یورپ میں بولے، ہمارے مسلمان ماشاءاللہ داڑیوں والے وہ جا کے غریبوں کے رکشے چلانے لگ جاتے ہیں اور سوٹیاں پکڑ کے دکانیں توڑنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار زندگی کی ساری کمائی برباد کر دیتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کریں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایک عقل مند انسان کے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ برے تھے، بری زبان استعمال کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کے گھر پر بات کر دیتے تھے. کیا صحابہ نے ایسے کیا تھا؟
کہ ساروں کے گھر جلا دو. یعنی یہ کوئی عقل مند بندہ ہے؟ یہ ہاتھ سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام یہ ہے، شاید اسلام ہی یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر کو اجاڑ دو، آپ اپنے ہی گھر والوں کو برباد کر دو. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک غریب جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک رکشا ہو، تو آپ کو غصہ لگے امریکنز پہ یا آپ کو غصہ لگے یورپینز پہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہا، تو بجائے اس کے کہ عقل استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم ان کو ہینڈل کریں اور کس طریقے سے ہم ان کے سامنے ان کو سیدھا کریں، آپ اپنے گھر والوں کے گھر میں آگ لگا رہے ہیں اور آپ کے حلیے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اسلام کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے ہیں. یعنی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا. اور عقل یہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے جواب دیا جائے جس طریقے سے وہ بات سمجھتے ہیں. اگر ان کی پروڈکٹس کو بین کریں ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کریں. ہاں اس طریقے سے اکانومی والے طریقے سے ان کو بڑی بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اچھی اچھی باتوں کو دنیا میں پھیلانا شروع کر دیں. فیس بک پہ جو آپ اپنی تصویریں لگا کے اور اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں، وہاں پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لگانے شروع کر دیں، اس کو پروموٹ کریں. ہاں یہ عقل والے طریقے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے لوگ ہماری شر سے، ہمارے ظلم سے محفوظ رہیں گے، بلکہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے. ہم وہ چیز ٹائپ کریں جو ساری دنیا کو فائدہ دینے والی ہو. تو سبحان اللہ، بڑے بڑے لوگ جو دین کے مخالف ہوتے ہیں، وہ آپ کی زبان اور آپ کے مینرز کی اچھائی کی وجہ سے دین کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. یہ جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی جو سالی تھی، وہ کیسے مسلمان ہوئی تھی کہ وہ پیلسٹینین کے گھر میں گئی اور اس نے کہا کہ ان کا رب جو ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، سب یہودیوں نے چھین لیا ہے سب کچھ. اور وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ، اور وہ روزے میں تھی اور اس نے اپنی سلاد اور اپنی ہمس اس کے سامنے ایسے رکھی جیسے بادشاہوں کا کھانا ہے. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں. اور اس کے آگے اس طرح رکھ رہی تھی کہ یہ بہت کوئی خاص مہمان ہے، گوری تھی وہ اس چیز سے آ کے اس نے اسلام کو، اس نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سا دین ہے جو ان کو اتنا ویل مینرڈ اور اتنا شکر گزار بناتا ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیسے اتنے مطمئن ہیں؟ ان کو کیا اطمینان ہے؟ ان کی باتیں کیوں اچھی ہیں؟ یہ کیوں جڑ کے رہتے ہیں؟ کون سی ان کی فاؤنڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی مضبوط ہے؟ تو وہ مسلمان ہوگی جسم کے سارے اعضاء، زبان اور ہاتھ. جی بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بھی ہے نا کہ ہر روز جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو زبان سے تو بہت انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اچھا اگلی حدیث ہے کہ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک، انا بشر میں ایک انسان ہوں، وانکم اور بے شک تم، تختصمون تم آپس میں جھگڑے کرتے ہو. یہ کانشیس دعویٰ لکھا ہے یہاں پر مسرت نے کہ مے بی شی ڈڈ دعویٰ ان اے ویری سویٹ مینر بائی ہر گڈ بیہیویئر. جی انہوں نے یہ سوچ کے دعویٰ نہیں نہ کیا، دیٹ واز ہر نارمل لائف مینر. اگر آپ جائیں نا مسلمانوں کے ملکوں میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ڈیلی لائف ہوتی ہے، جس میں یعنی ان کو کوئی ایکٹ نہیں کرنا ہوتا، اسپیشل سوچنا نہیں پڑتا کہ اب ہم نے اسپیشل سوچ کی وجہ سے یہ عورت آئی ہے اور اس کے سامنے یہ. اگر آپ مسلمانوں میں سے کوئی چلا جائے تو ان کے مینرز وہی ہوں گے، اور اگر کوئی گورا بھی چلا جائے تو ان کے مینرز وہی ہوں گے. صحیح بات ہے نا؟ یعنی یہ آپ کی عادت ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی اسپیشل ایکٹ نہیں کرنا ہوتا.
تو سب سے بڑا دعویٰ وہی ہوتا ہے جو آپ کی عادت ہے، ورنہ ایسے وقتوں میں یاد نہیں آتی کہ کس طرح بہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حدیث پڑھتے ہیں کہ انما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بشرun، کہ بے شک میں ایک انسان ہوں، وانکم، اور بے شک تم، تختصمون، تم آپس میں جھگڑتے ہو، ولعل بعضکم، اور ہو سکتا ہے کہ بعض تم میں سے، ان یکونا، کہ وہ ہو، الحنا، زیادہ زبان میں تیز، بحجتی ہی، اپنی حجت میں، اپنی دلیل میں، من بعدن، باتوں سے، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنی بات میں بہت جو ہے وہ تیز ہو، وہ اسٹرانگ ہو، اس کو باتیں کرنا آتا ہو، وَأَقْضِيَ، اور میں فیصلہ کر دوں، لہو، اسی کے حق میں، عَلَى نَحْوِ، اس وجہ سے کہ وہ اپنی زبان میں تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، مما اسمع، جو میں نے اس سے سنا ہے، فمن قضیت لہ، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، من حق اخیہ، نہیں، فمن قضیت، اور تو جس کے حق میں فیصلہ کر دوں، من حق اخیہ، اس کے بھائی کے حق میں سے، شیئن، کچھ بھی، فلا یاخذ، تو وہ نہ لے، اگر میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں تو اس کو لینا نہیں چاہیے کہ اس کے بھائی کا حق تھا، فإنما، کیونکہ بے شک، اقطعو لہو قطعتم من النار، کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ سیدھی بات کیا ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں، اس کو انڈر لائن کر لیں، بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ اب اگر یہ حدیث آپ ویسے پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلط فیصلہ کر دیں، اگر ایک کا حق ہے تو دوسرے کے حق میں کیسے دے دیں؟ ہو سکتا ہے نا ایسا کوشچن، آج کل بہت سارے لوگ حدیث یوٹیوب پہ جا کر اور چیزیں سنتے ہیں اور پھر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ چونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ غلط فیصلہ اپنے طور پر ہی کر کے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں، اور سنتے سنتے نعوذ باللہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، which is so wrong۔ یہ ایمان کو برباد کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ کسی استاد سے ضرور سیکھنا چاہیے جو حدیث کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہو اور آپ کو سمجھا سکے۔ اب اس جگہ پر اگر کوئی عام بندہ پڑھے تو وہ کہے کہ او یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط فیصلہ کریں، اور یہ تو حدیث ایسے آئی ہوئی ہے تو حدیث کا تو انکار ہو جانا چاہیے۔ جس وقت نعوذ باللہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو سمجھیں کہ انہوں نے اپنے دین کو ضائع کر لیا، کیونکہ ساری ایکسپلینیشن آف قرآن از ان حدیث۔ ادھر لکھا ہوگا اقیم الصلاۃ تو ادھر پتا چلے گا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، نماز وضو کیسے کرنی ہے، کیا سٹیپس ہیں وضو کے، اور نماز میں کیا کیا کس طرح کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، پھر کیا کریں گے ہم؟ یعنی لوگوں کو ایک ہی بات ہی سمجھ آ جائے نا تو پھر وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن بہت سارے ایسے علماء ٹی وی کے اوپر اتنا پروموٹ کرتے ہیں ان کو کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا اس میں مین میں ایک نکالتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، اور وہ چونکہ ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ تو عالم ہے اس کو تو پتا ہوگا نا، تو یہ اگر کہہ رہا ہے تو پھر صحیح ہوگا کہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو وہ جو کام تھا نا احادیث کے اوتھینٹک ہونے کا وہ آلریڈی ہو چکا ہے، وہ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ وہ کر چکے ہیں، بہت سارے امام آ کے، اور اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اوتھینٹک حدیث ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ جب دو فریق آتے ہیں اور ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹا ہو وہ بہت زیادہ چال باز ہو اور اس کی زبان بہت اچھی چلتی ہو، وہ بہت اچھا سپیکر ہو، اور وہ اپنا مقدمہ اس بیچارے معصوم جس کا حق ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر دے، اور کوئی دلیل بھی لے آئے اور کوئی وٹنس بھی لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان شواہد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں بھی کر دوں تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، اس کو لینا نہیں چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جج کا کیا کام ہوتا ہے، جج اپنے سامنے دو بندوں کو دیکھتا ہے، ایک کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور دوسرے کا اس کو نہیں پتا،
لیکن جو دوسرا ہے وہ اپنی چرب زبانی سے اور کہتا ہے یہ دیکھیے یہ میرا گواہ ہے اور یہ میرے پاس وہ ہے وٹنس ہے اور یہ وہ، تو وہ اپنے حق میں فیصلہ کرا دیتا ہے نا. اور جج یہ تو نہیں کہتا کہ اوہ چونکہ میں اس کو جانتا ہوں پرسنلی کہ یہ سچ ہی بولتا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گا. نہیں، جج دے ہی نہیں سکتا فیصلہ، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کیا گواہی ہے اور ان کے پاس کیا، مجھے اس کا انگلش نہیں اس وقت آ رہی، شواہد کو کیا کہتے ہیں، پروفس کیا ہیں اس کے پاس، کیونکہ پروف بھی لانا پڑتا ہے نا، ایویڈینس. شاباش شاباش. تو ایویڈینس اور گواہوں کو دیکھ کر تو جج چاہے کتنا بھی دوسرے کو سچا سمجھتا ہو اس کو وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور ان کی بیس پہ وہ دیتا ہے. آپ کسی بھی اس میں چلے جائیں نا ملک میں اور ان کو دیکھیں، چاہے کتنے بھی لوگ پوری عوام کہہ رہی ہو یہ سچا ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ اس کے پاس کوئی ایویڈینس. اس کے بارے میں ایک سٹوری بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیلڈ گم گئی تھی، یا تلوار تھی یا شیلڈ تھی، وہ گم گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ہے وہ، تو انہوں نے کہا یہ تو میری ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ تو میری ہے. تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ظاہر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اب اس حدیث کو ایکسپلین یہ بڑا زبردست کرتی ہے یہ کہانی، یہ واقعہ. تو حضرت علی نے کہا کہ اوکے جج کے پاس جائیں گے، قاضی کے پاس جائیں گے اور کریں گے. تو حضرت علی لے کر گئے مقدمہ اور قاضی شریح سے کہا کہ یہ میری تلوار ہے اور اس کے پاس پڑی ہوئی تھی اور یہ میری ہے، میری گم گئی تھی اور یہ اس کے پاس ملی ہے اور یہ میری ہے. تو قاضی نے کہا اوکے اپنے گواہ لے کر آئیں. انہوں نے کہا میرے بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹوں کی گواہی نہیں لگتی، سارے بیٹے تو اپنے باپ کے حق میں ہی گواہی دیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں اور سب کچھ. انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی، لیکن اس وقت میں مقدمے میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے وٹنس وہ چاہیے جو میں قبول کر سکتا ہوں اپنی اس میں اپنے اس مقدمے میں، تو آپ وہ لے کر آئیں. انہوں نے کہا کہ میرا غلام. تو انہوں نے کہا کہ غلام کا بھی ہم گواہی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کے حق میں ہی گواہی دے گا. تو حضرت علی نے کہا اوکے پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. تو قاضی نے یہودی کے ہاتھ میں دے دی تلوار اور کہا کہ یہ تمہاری ہی ہے، کیونکہ شواہد ایسے ہی ہیں کہ وہ پروو نہیں کر سکے، کوئی ایویڈنس نہیں تھا ان کے پاس اور کچھ. اب کیا ہوا کہ وہ حیران پریشان، اور اس نے کہا سبحان اللہ کہ جس ملک میں ایسا امیر المومنین ہو اور اس طرح کا عدلیہ کا نظام ہو کہ انہوں نے امیر المومنین، ورنہ کیا ہونا تھا کہ امیر المومنین سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، یہ ان سے بڑھ کر سچا اور کون ہوگا اور ان کے بیٹوں سے زیادہ اور کون سچا ہوگا. ہاں جانتے تھے نا وہ قاضی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے سامنے ایویڈنس پیش کیا گیا اور جو ان کے سامنے ایک مقدمے کی جو لیگل چیزیں ہوتی ہیں جب وہ نہیں پیش کر سکے تو ان کے حق میں مقدمے کا فیصلہ نہیں دیا گیا. تو بالکل اسی طرح جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیزیں لاتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شواہد اور ان ایویڈنس اور ان وٹنسز کو دیکھ کر ہی فیصلہ دینا ہوتا تھا. اور جب وہ ناحق لے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کر دیا کہ اگر ناحق کسی کا لے جاؤ تو لے نہ لینا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، کہ پھر یہ یاد رکھنا کہ یہ جو تم لوگ ہیں ناحق وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا. تو سبحان اللہ، آج آپ نے چونکہ ظلم کا چیپٹر کمپلیٹ کیا تو آپ کو آج کہانی بھی ظلم کی ایک سناتے ہیں، میں نے اپنی کتاب کی طرف کیا، اور یہ ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی. حضرت سعید بن عامر جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو، اور بہت ہی خوبصورت جوان تھے. تو کیا ہوا کہ اب میری بک نہیں مل رہی پر مجھے یاد ہے ساری بات، اس لیے میں آپ کو سنا دیتی. تو وہ جب مکہ میں مسلمانوں میں بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے تو حضرت خبیب بن عدی جو تھے ان کو پکڑ لیا انہوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے،
اور ان کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جانے لگے کہ جہاں پر ان کو تکلیف دینی. اس وقت ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو اذیت دی جائے اور ان کے ساتھیوں کو ان کے آس پاس سے ہٹا دیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں. تو یہ بھی اس مجمع کے ساتھ جیسے وہ نہیں ہوتا جیسے کچھ لوگ کوئی آج کل جیسے بلیز مار رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سائٹ پر اور کوئی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے کوئی کیا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا. تو حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھتا ہوں یہ کریں گے کیا ان کے ساتھ. تو اس وقت مسلمان نہیں تھے تو حضرت خبیب بن عدی کو جب وہ لے کر گئے ایک باہر مکہ کی جگہ پہ اور ان سے کہنے لگے اب تمہاری شامت ہے تم یعنی کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لاتے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا پھر ہم تمہیں ماریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا تم مجھے ایک گھڑی دے دو کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں. انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ میں موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی کر دی ہے تو میں اس وقت بڑی اچھی اور لمبی نماز پڑھتا. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو زندہ ان کا مسئلہ کرنے لگے یعنی کان کاٹنے لگے. زندہ تھے وہ ان کو اور ان کی چیزیں کاٹ رہے تھے ان کے باڈی پارٹس کاٹ رہے تھے اور سعید بن عامر جو ان کے اسی میں تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت خبیب نے سب کی طرف دیکھ کے جو آس پاس سارا مجمع کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وہ سارے لوگ ان سے کہتے کہ بتا ابھی کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے اور تم بچ جاتے تم یہ کہو. تو حضرت خبیب کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کیوں کہوں کہ میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھا لے ان پہ قرآن. ان کو جب مار رہے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے اور حضرت خبیب نے فوت ہونے سے پہلے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو گن لے جنہوں نے یہ کام دیکھا اور جنہوں نے مجھے مارا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیے تھے. استغفر اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. اس وقت حضرت سعید بن عامر کے دل پر ایسے اثر ہوا کہ وہ بالکل کچھ یعنی جیسے بندہ ہو نہیں جاتا جس کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ آ گئے. اب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز میں شریک رہے. اور آپ کو پتا ہے نا جب زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو انسان اس سے بہت زیادہ اس کے اندر اس کے سکارز لگ جاتے ہیں. تو وہ بات ان کے دل پہ لگ گئی تھی. اینی ویز اب یہ حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ رہے اور حضرت عمر کے دور میں بھی. تو حضرت عمر نے ایک دن ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ سعید میں نے نا آپ کو حمص کی طرف بھیجنا ہے اور ادھر کا گورنر بنانا ہے. انہوں نے کہا آپ میرے پہ یہ بوجھ نہ ڈالیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے سر پہ امیر المومنین کا بوجھ ڈال دیا کہ میں امیر المومنین بن جاؤں تو لیکن آپ یہ نہیں قبول کر رہے تو آپ بھی تو میرا ساتھ دو نا. تو یہ چلے گئے. اب کیا ہوا کہ اس جگہ پر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے مفلس جو لوگ ہیں ان کے نام مجھے لا کر دیں. تو ان میں سب سے اوپر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. تو حضرت عمر بہت روئے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمہارے مفلسوں میں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے گھر کھانا بھی نہیں پکتا کتنے دن اور وہ گورنر تھے. حضرت عمر نے ان کو آفر کی تھی کہ میں آپ کو پے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیت المال سے آلریڈی جو ملتا ہے مجھے وہ انف ہے مجھے نہیں اور چاہیے. اس وقت حضرت عمر نے ایک تھیلی جو تھی درہموں کی بھیجی. تو حضرت سعید نے اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ ان کی بیوی سمجھی کہ امیر المومنین فوت ہو گئے. وہ اتنا ڈرے اور انہوں نے ایسے انہوں نے کہا اللہ خیر کرے کیا سانیہ پیش آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بس بہت بڑا. تو انہوں نے کہا کہ کیا امیر المومنین فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا. انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہوا؟ کہ دنیا میرے پاس آئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا مال کو برباد کرے. تو اسی وقت چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کے سب لوگوں میں بانٹ دی. پھر کچھ عرصہ ہوا کہ شام کی طرف جب یہ تھے اور شام کے اس حصے کو خبر تھا کہ کیا کویفہ کہنے لگ گئے تھے اس کو کہ چھوٹا کوفہ کے لوگ نا بہت شکایتی اور بہت جھوٹے تھے. تو یہ ادھر کے لوگ بھی شکایت کرنے لگے اپنے گورنر کے بارے میں. تو اس کا نام بھی کویفہ پڑ گیا کہ یہ بھی کوفہ جیسے والوں جیسے ہیں.
تو انہوں نے شکایت بھیجی کہ ہمیں اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، تو وہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت سعید بن عامر سے بڑی شکایتیں ہیں. تو انہوں نے کہا بتاؤ آپ شکایتیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اپنے گھر سے لیٹ نکلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ ایسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور میں صبح آٹا گوندتا ہوں اور اس کے لیے کھانا پکاتا ہوں، اس کو کھانا دے کر نکلتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اور اور کیا کہا تھا کہ یہ دو تین شکایتیں کی تھی، ان میں سے ایک شکایت ہاں کہ یہ مہینے میں ایک دن کے کچھ دنوں میں ایک دن جو ہے وہ گھر میں بہت لیٹ نکلتے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے. تو یہ تو کہ کیوں آپ لیٹ نکلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، وہ میں دھوتا ہوں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور پھر میں باہر آتا ہوں ان کے پاس. پھر انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی بات نہیں سنتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دن ان کے لیے مقرر کیا، رات اپنے رب کے لیے. میں اس میں کسی کو میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھنا ہوتا ہے. اور پھر آخری یہ تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے مجلس میں بھی ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو کسی کا ہوش ہی نہیں رہتا، اللہ بہتر جانے کے کیا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کفار مکہ نے حضرت خبیب کو پکڑا تھا اور ان کا مسئلہ کیا تھا. تو اور میں اس میں موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا جب وہ ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو گن لے. تو میں ان لوگوں میں تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو گن لے. تو مجھے ڈر آتا ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں نہ گن لیا ہو. یعنی ظلم کو وٹنس کرنا بھی کہ آپ کچھ مدد نہیں کی آپ نے اور آپ اس ظلم کے وقت میں موجود تھے، ایک فطرت پہ ہونے والے انسان کو ساری زندگی بودر کر سکتا ہے کہ میں نے اس وقت کیوں نہیں کچھ کیا، میں ظلم کا پارٹ کیوں بن گیا، یا میں ادھر سے ہٹ جاتا. تو وہ کہتے تھے کہ میں جب مجھے وہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو مجھے ڈر آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے. تو میرے پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کدھر ہوں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ظلم کرنے والوں میں سے کتنے سارے مسلمان ہو گئے تھے نا، لیکن جس بندے نے اپنے دل پہ لینا ہو اور جو حساس دل کا مالک ہو، وہ انسان اس چیز کو بھول نہیں سکتا. ظلم ایک ایسی چیز ہے جو بہت، ہمیں یہ چاہیے کہ اب اس بات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم ظلم کا پارٹ ایسے بھی نہیں بن سکتے کہ ہم بے فکر بے پرواہ ہو کر اس ظلم کو دیکھ رہے ہوں اور اس کے بارے میں کچھ نہ کریں، کیونکہ پھر ساری زندگی وہ گلٹ ہم کو رہے گا کہ ہم نے کچھ کیا کیوں نہیں تھا. تو ظلم نہ تو کرنا ہے اور نہ کرنے دینا ہے. اور اگر آپ اور وہ جگہ دیکھیں جس میں آپ جس کیپیسٹی میں آپ اس ظلم کی اصلاح کر سکتے ہیں، جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں. اب اگر سیاستدان ظلم کر رہے ہیں اور اگر یا کوئی کسی نے یورپ میں ظلم کیا ہے تو کس کیپیسٹی میں آپ اس کو درست کر سکتے ہیں؟ آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر جا کے کسی کا گھر توڑیں گے یا کسی کا رکشا جلائیں گے یا کسی کی دکان کے شیشے توڑ دیں گے اور اس میں لوٹ مار کریں گے تو اس سے تو حاصل کس کیپیسٹی میں ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. کیا میں اپنے میسج کر سکتی ہوں لوگوں کو؟ کیا میں فیس بک کے اوپر حدیث کا ایک سلسلہ شروع کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق کو پروموٹ کر سکتی ہوں؟ کیا میں خود اپنے آپ کو چلیں یہ کیپیسٹی میں کہ میں نے اس جگہ پہ نہیں کر سکی، مجھے نہیں طریقہ پتا، میں اس سمندر میں نہیں جا سکتی، مجھے تیرنا نہیں آتا، تو کیا میں اپنے طور پر اپنے آپ کو صحیح کر کے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، ان کی اصلاح کر رہی ہوں کہ بیٹا جب کوئی ایسی بات ہو تو لوگوں کے مال کو ہم برباد نہیں کر سکتے. ہمارا اخلاق، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہ جو لوگ ان کو مارنے کے لیے بھی آتے تھے وہ کلمہ شہادہ پڑھ کے واپس کیوں ہوتے تھے؟ کیا تھا اخلاق ان کا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا؟
تو ظلم سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لمٹس کو سمجھیں، اپنے طریقے کو سمجھیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، اور زبان کا اور ہاتھ کا ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ بہتر جانے کہ اس بندے کو کس کی دعا لگی کہ جو ہالینڈ میں تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس نے کیمپین چلائی تھی کہ کوئی مسجد نہیں بنے گی، کوئی مینار نہیں بنے گا مسجد کا، کہ مسجد اگر بنی بھی تو مسجد لگے ہی نہ کہ وہ مسجد۔ اور ہماری جرنی آف فیتھ میں اس نے آ کے بتایا تھا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، اور آپ سب دعا کریں کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو اور میری ماں بھی مسلمان ہو، اور میں اگلی دفعہ ہوں تو میرے گھر والے مسلمان ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جو سخت شدید نفرت کرتا تھا اسلام سے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کے اخلاق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کوئی نہ کوئی چیز تو لگی ہوگی نا، کسی کی دعا تو لگی ہوگی نا۔ جو جتنا بڑا ٹائرنٹ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کو دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بچا لے، اپنی زبان سے یہ خیر کر لے۔ اگر وہ نہ بھی بچا تو چلیں آپ کو اپنی دعا کا اجر اور ثواب تو ملے گا نا۔ یہاں پر ہمارے شیوخ نے، میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ انہوں نے کسی ریورٹ سے جو کرسچن سے مسلمان ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا دعا ہے، یعنی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا سارا امریکہ مسلمان ہو جائے۔ تو سارے جو شیخ تھے جو ان سے باتیں کرتے وہ ہنسنے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو امپاسبل سی بات ہے جو تم نے کہی ہے۔ تو اس نے کہا واٹ، کیسے امپاسبل بات ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ میں ان سب کو مسلمان کروں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ دعا کرو، اور اگر یعنی اتنا اجر تمہیں، نیت کا تمہیں اجر مل جائے گا۔ تو سوچیں کہ کتنے ملینز لوگ ہیں، ان کو مسلمان کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، تو اگر یہ نہ بھی ہوئے تو میری نیت کا اجر تو میرا رب مجھے دے گا نا۔ تو سارے شیوخ نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس پوائنٹ پہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب یہ زبان کی بات ہے نا کہ انسان زبان سے کتنی اچھی دعا کر لے، کتنی اچھی بات کر لے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ہم زبان پر ہی نہیں لاتے، اور ہم اس کے بارے میں دعا ہی نہیں کرتے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ یہ تو امپاسبل ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، اور آپ کو نیت کا اور آپ کی دعا کا اجر اور ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو ظلم سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو سیدھے راستے پر ڈال دیں، اپنے جسم کو ایسے کام میں کھپا دیں جس کی وجہ سے شر آپ کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ شر آپ کے پاس آئے۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی ہم تھوڑے عرصے پہلے یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں نا، اپنے جسم سے کچھ کام نہ لیا، کہیں نہ کہیں تو یہ کام کرے گا۔ اگر آپ نے خالی ذہن، کہتے ہیں نا کہ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اگر آپ نے کوئی دین کی چیز نہیں پڑھی یا دنیا کے کسی پڑھائی میں نہیں لگے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی آپ چیٹنگ پہ، افیئرز میں، گاسپ میں لگے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی آپ اپنے ان ٹولز کو کہیں نہ کہیں تو یوز کریں گے نا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ ان کو بہترین جگہ پر لگائیں اور ظلم سے بچیں۔ ٹھیک، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخطايا۔ تو آگے کی دعا مجھے بھول گئی ہے کیونکہ میں اس کو اس میں پڑھتی ہوں، سنگل صیغے میں پڑھتی ہوں نا۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ آمین۔ اچھا جی، اب آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کچھ شیئر کریں، کوئی واقعہ یاد آ جایا کرے تو وہ بھی شیئر کر لیا کریں، ہماری بھی اس میں اضافہ ہو۔ بسم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔